अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक के नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। 3 दिन की माजरत, अब जाके तबीयत बेहतर हुई है। मैं समझता हूँ कि अब मैं बाकायदगी से प्रोग्राम कर सकूँगा। बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारे मामलात हैं। अमेरिका, भारत, हर तरफ इंतखाबी माहौल है। जबकि मैं जिस हल्के में मैं इस वक्त बैठा हूँ, लॉन्ग आइलैंड के, न्यूयॉर्क के, यहाँ एक पुराने कांग्रेसमैन, एक इस काउंटी के चीफ एग्जीक्यूटिव रहे हैं, टॉम सॉली, वो स्पेशल इलेक्शन लड़ रहे हैं और बहुत उम्मीद है कि डेमोक्रेट की तरफ से बहुत उम्मीद है कि जीत जाएंगे और बड़े पाकिस्तानी कम्युनिटी के यार दोस्त कहना चाहिए, तो दुआ कीजिएगा। और फिर डोनाल्ड ट्रम्प, अब तो बहस ये हो रही है कि क्या डोनाल्ड ट्रम्प जीतेंगे, तो एक टेनोर तो वो कर चुके हैं अपना, तो 2 टेनोर करेंगे कि एक करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनली। तो कॉन्स्टिट्यूशनली जो मैंने पढ़ा है वो तो ये है कि एक ही टेनोर कर सकते हैं, 2 नहीं कर सकते। कि क्लीवलैंड एक सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले प्रेसिडेंट थे कि 2 साल वो नायब सदर रहे, तो हादसा हो गया मौजूद सदर के साथ, तो वो प्रेसिडेंट बने। तो फिर वो 2 टर्म जो मुझे याद पड़ता है, मैंने बहुत ज़्यादा इस वक्त इतना याद भी नहीं है कि उन्होंने 2 टर्म की थी, मगर वो नायब प्रेसिडेंट थे, वाइस प्रेसिडेंट थे। तो यहाँ कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, ये 2 टर्म लड़ सकते हैं अब ये मौजूद जो आने वाली है और उसके बाद भी। तो लेट्स सी। तो हर तरफ उनकी खबरें हैं कि जनाब वो जीते हैं और निकी हेली भी मैदान में है और बहुत सारे लोग भी हैं। उस पर हम आने वाले दिनों में करेंगे, अभी बहुत टाइम है। भारत में जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान में जो हो रहा है, वो तो सबको पता है कि इंतखाबात के साथ जो जिना बिल जबर हो रहा है, मगर भारत में जो हो रहा है वो बहुत दिलचस्प है कि राम की अयोध्या में जो तकरीबात हुई राम मंदिर की, 7,000 से ज़्यादा लोग जमा हुए और 8 से 10 रियासतों ने मुकम्मल बाइकाट किया, यहाँ तक कि पूजा तक पर पाबंदियाँ लगाईं और काफ़ी ले दे कहना चाहिए। और जो मैंने आपसे कहा था कि मोदी वोट को ट्रांसलेट कर रहे हैं मजहबी, हम तो भुगत रहे हैं और जाने कितना और भुगतना है और भुगत चुके हैं इस मजहबी इंतहा पसंदी का अंजाम। अब भारत का नंबर लगता है बिल्कुल करीब आ गया है। ये तरक्की, खुशहाली जो पागलों की तरह इनको दिमाग में समा गई है कि सब कुछ इनका है, पूरी दुनिया इनके आगे लेटी हुई है, इसका एंड होता नजर आ रहा है मुझे। और भारत और मजीद कई टुकड़ों में टूटने जा रहा है, जहां अखंड भारत के नारे लग रहे हैं। और जहन में रखें कि डोनाल्ड ट्रंप और मोदी में कोई बहुत फर्क नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप मेरी लाइफ टाइम में, या जो मैंने पढ़ा है कि हिस्टोरिकली, कि वो पहले पॉलिटिशियन आए जिन्होंने अपने वोटर से जो वादे किए उन्हें पूरा किया, और जो नहीं कर सके उसके लिए पूरी एफर्ट्स की कि वो करके दिखाएंगे। और जो रहा सरा उनका अनफिनिश एजेंडा है, वो आने वाले दिनों में अगर वो कामयाब हो गए, जो होते नजर आते हैं, तो वो करके दिखाएंगे। तो मोदी कश्मीर से लेकर जितने मामला आते हैं उठाकर देखें, जो कहते हैं वो करते हैं। तो अखंड भारत, अब हर तरफ अखंड भारत की गुफ्तगू हो रही है। मुसलमान लीडरों को लाकर अयोध्या में जबरदस्ती बयानात दिलवाए गए, उनके चेहरों पे लिखा हुआ है। अदाकार जिस तरह से वहां पहुंचे हैं और जो मामला नजर आते हैं, आप लोग मुझे कितना भी बुराई कहिएगा कि रियासत और मजहब, स्पेशली इंतहा पसंदी के साथ कभी साथ नहीं चल सकते। ये यूरोप अमेरिका बेवकूफ़ नहीं थे, या यूरोप बेवकूफ़ नहीं था कि उसने रियासत से अलग किया, चर्च को ढकेला पीछे। और उससे पहले का दौर डार्क एज कहलाता है, और आज का दौर उठाकर देख लें तो सारी साइंस, सारी टेक्नोलॉजी, तरक्की, यहाँ तक कि आपकी तरक्की में भी इन्हीं मुल्कों का, इन्हीं माशरों का हिस्सा है। आप जितना चाहें बुरा कहें मुझे, मगर आपका बुरा वक्त शुरू हो चुका है और शायद दुनिया ने फैसला कर लिया है कि इतना ह्यूज बड़ा मुल्क जहाँ कोई अक़लियत महफूज नहीं है पाकिस्तान की तरह, तो ये कैसे चलेगा? इसकी तरक्की, खुशहाली, ह्यूमन राइट्स, ये सारे, ये वैसे तो ह्यूमन राइट ढकोसला है आज की दुनिया में। ये सारे निज़ाम, जमहूरियत हो, कोई भी हो, ये सब एड्रेसेबल है। अभी इंसानी वहशत इतनी कूल डाउन नहीं हुई है कि हम
نارمل بریتھ کر سکتے ہو اور اپنے آپ سے کہہ سکتے ہو کہ میں محفوظ بھی ہوں، میں مطمئن بھی ہوں اور میں خوشحال بھی ہوں. ایسا کہیں کچھ نہیں ہے ابھی، اور دور دور تک ایسا کچھ نظر بھی نہیں آتا. باہر آتے ہیں پاکستان کی طرف، جہاں آرمی چیف، ISI چیف اپنے نگراں اسٹوج کے ساتھ نئی انتخابی مہم پر باہر آ گئے ہیں. بہت حیران کن ہے نا کہ ریاست بچانے کے لیے کہ عوام دہشت گردی کے خلاف اگر ساتھ نہیں دیں گے تو دہشت گردی ختم نہیں ہوگی، اور انفارمیشن وہ ہے جو ریاست آپ کو دیتی ہے، اسے مستند جانیں اور سمجھیں اور سمجھ شکر کریں. میں وہ کچھ چیزیں آپ کو اس خبر کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں. پاک فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر نے کہا ہے ہماری افواج ہر قسم کے خطرے اور سازش کے خلاف ہم عدم تیار ہیں. یہ پرانا جملہ ہے، روز کہتے ہیں، ایوری ڈے کہتے ہیں، اور جو حالات ہم سب کو پتہ ہے. پاکستان اپنی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا. بہت اچھی بات ہے جناب. دہشت گردوں کے خلاف تو افواج پاکستان لڑ سکتی ہیں، مگر دہشت گردی کے خلاف پوری قوم کا تعاون ضروری ہے. آپ جو حالات ہیں اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ تعاون کریں گے. سوشل میڈیا اور پروپیگنڈا کا مقصد بے یقینی، افراتفری اور مایوسی پھیلانا ہے. سوشل میڈیا کی خبروں کی تحقیق بہت ضروری ہے. تحقیق اور مثبت سوچ کے بغیر معاشرہ افراتفری کا شکار رہتا ہے. پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان نہیں تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں. آپ کے سارے جنرل تو باہر رہتے ہیں، سارے ڈپلومیٹس بھی باہر رہتے ہیں، جبکہ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے نوجوان دشمنوں کے پھیلائے ہوئے پروپیگنڈے کو مسترد کر کے ریاست کی طرف سے فراہم کردہ مستند معلومات پر انحصار کریں. آپ کو اندازہ ہے کتنی مستند معلومات فراہم کرتی ہے ریاست. وہ بدھ کو جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں پاکستان نیشنل یوتھ کنونشن سے خطاب کر رہے تھے. اپنے خطاب میں جنرل عاصم منیر نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارا مذہب، تہذیب، تمدن ہر لحاظ سے ہندوؤں سے مختلف ہے، نہ کہ ہم مغربی تہذیب و تمدن کو اپنا لیں. انہوں نے قرآن مجید کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تصدیق کر لیا کرو. خاصا پہ قرآن کے حوالے دے دے کے جیل میں باتیں کر رہے ہیں، یہ یہاں پر کر رہے ہیں. آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان کے قیام کی ریاست طیبہ سے مماثلت ہے، دونوں کلمے کی بنیاد پر قائم ہوئی. مسلمان مشکل میں صبر اور آسانی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. مطلب آپ سب مسلمان ہیں، مگر یہ واوڈا، یہ راحت فتح علی اور یہ سارے انڈسٹریلسٹ اور یہ سارے جاگیردار، ان کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. شکر صبر صرف آپ لوگوں نے کرنا ہے. جو اربوں روپے شادی پہ لٹاتے ہیں ان کے لیے نہیں ہے. یہ ٹوٹل یہ ہے کہ جب آپ انفارمیشن کی بات کرتے ہیں کہ خبر وہ درست ہے جو ریاست دیتی ہے، تو کاش وہاں کچھ آرمی چیف سے پوچھتا کہ پنجاب میں انفارمیشن کمیشن توڑ دیا گیا، ایک نگراں حکومت جس کا کوئی مینڈیٹ ہی نہیں ہے. اور کس لیے توڑ دیا گیا کہ اس کمیشن نے وزیروں کی، وزیر اعلیٰ کی آنیا جانوں کی تفصیل مانگ لی تھی، جو 1.5 سال 1.25 سال کا دور تھا کہ اس کی بہت ساری انفارمیشن مانگ لی تھی جو دینے سے انکار کر دیا گیا. اور بیٹھے آرام سے توڑ دیا، کیونکہ یہی آرمی چیف ان کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے. ان کی وجہ سے یہ ساری آنیاں جانیاں رہیں کہ ایک نگراں حکومت اربوں خربوں روپیہ خرچ کر رہی تھی، اور اس نے پورا میڈیا کنٹرول، کیونکہ میڈیا کا حصہ ہے، میڈیا کنٹرول کیا ہوا تھا. اور میڈیا ایک اقلیت کی طرح جیسے اچھوت ہوتے ہیں نا، کہ وہ سب جڑے ہوئے ہوتے ہیں. ایک رپورٹر مجھے کہہ رہے تھے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف خبر نہیں چھپ سکتی، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا.
کیونکہ یہ سب ایک ہے. کیونکہ وہ کمیشن لاہور ہائی کورٹ نے میرے خیال میں بحال کر دیا ہے اور کابینہ نگراں کابینہ کا فیصلہ معطل کر دیا ہے. اب ایسے میں یہ بتائیے کہ جو ٹویٹر پر خبریں ہیں کہ اگر پاکستان حملہ بھی کرے ایران پر تو دنیا کا میڈیا بہت پہلے بتا دے، مگر آپ کے میڈیا کو ISPR بتائے گا. جب تک وہ نہیں بتائے گا آپ کو ویٹ کرنا ہے مستند خبر کے لیے. اور آپ کی خبر جب آتی ہے تو وہ 4 لائنوں کی ہوتی ہے، اور جو دنیا میں آتی ہے وہ پوری ڈیٹیل ہوتی ہے، پورے وجوہات کے ساتھ ہوتی ہے، اس کی ٹوٹل ڈیپتھ کے ساتھ ہوتی ہے. آپ کا آرمی چیف امریکہ آئے تو جو لوگ گفتگو میں بتائیں باہر نکل کر، اور جس کی بات میں تصدیق بھی ہو جائے ایک ایک بات کی، وہ خبر آپ یقین نہ رکھیں، اس پہ ایمان نہ لائیں. کیونکہ ISPR جب تک نہیں بتائے گا آپ اس خبر کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور جب یہ ISPR، جب یہ فوج نواز شریف پہ پابندی لگا دے گی آپ اسے سننے سے انکار کر دیں. جب یہ اسے اجازت دے دے گی اور اپنا لاڈلا قرار دے دے گی تو آپ اسے سنیں اور غور سے سنیں، پھر عمران خان کو نہ سنیں. اور جب آپ عمران خان کو نہ سن رہے ہو تو آپ الطاف حسین کو بھی نہیں سن سکتے، آپ منظور پشتین کو بھی نہیں دیکھ سکتے، آپ کسی بلوچ لیڈر کو بھی نہیں دیکھ سکتے ٹی وی اسکرین پر، کیونکہ ان کے لاڈلے چینج ہوتے رہتے ہیں. ان کا نیشنل انٹرسٹ ان کا اپنا اپنا ہے. آپ عمران ٹسوری کو سنیں، جو ان کا پنٹر ہے، ان کا اسٹوج ہے، جو جھوٹ سے شروع ہوتا ہے جھوٹ پہ ختم ہوتا ہے. آپ ان کی بات پہ یقین کریں کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں، صبر کریں کہ اللہ صبر کرنے والے کے ساتھ ہے. آپ بھوک سے مریں، آپ کے 3 بچوں کے ساتھ لوگ خودکشیاں کریں تو آپ اسے غربت کی وجہ یا شاخسانہ قرار نہ دیں، اللہ کی رضا قرار دیں. اور یہ تسلیم کریں کہ اللہ کی رضا اسی میں تھی کہ ایک جو آپ نے سنا ہوگا کہ کراچی میں ایک بے روزگار نے اپنے 3 بچوں اپنی بیوی کو مارنے کے بعد خود کو مار لیا، کیونکہ اللہ کی رضا تھی. یہ جو لوگ روز ڈاکو آتے ہیں اور جگہ جگہ لوٹتے ہیں اور مار کے لوگوں کو چلے جاتے ہیں، پورا شہر کھنڈر بنا دیا، یہ اللہ کی رضا تھی. اور آپ اللہ کی رضا کے سامنے سر نیوڑائے پڑے رہے. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ اللہ کے بھی گناہ گار ہیں اور ریاست کے بھی گناہ گار ہیں. اور یہ ریاست کلمے کے نام پہ بنی تھی، جبکہ ریاست بنانے والا کہتا ہے کہ یہ بالکل جھوٹ ہے. سب جانتے ہیں، آپ کے بھی علم میں. تو یہ جو پہلے ایک دن DGI نکلتا ہے، وہ لاہور پہنچتا ہے، وہاں طلبہ کو اور نوجوانوں کو جمع کیا جاتا ہے 300 سوا 300. وہاں وہ اپنی کارستانیاں بیان کرتا ہے، اور ان کی کارستانیاں یہ ہے کہ ان سے پہلے اسی ندی منجم سے پہلے والا وہ کہتا ہے کہ میں شوکت صدیقی کے گھر ہی نہیں گیا تھا، اور یہ جھوٹ بولتا ہے. اور وہی کہتا ہے کہ الیکشن سپریم کورٹ جو ہے نا کمیشن بنائے تحقیقاتی، میں ٹھوس ثبوت لے کر آؤں گا، شواہد لے کر آؤں گا کہ یہ آدمی میرے گھر آیا تھا، مجھے دھمکی دی تھی اور کہا تھا کہ اگر عدالت نے نواز شریف کو ریلیف دیا تو ہمارے 2 سال ضائع ہو جائیں گے. وہ فیصلہ آنے والا ہے، مگر مٹی پاؤ ہوگا. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، جب یہ نیا موجود آدمی چیف اوتھ لے رہے تھے تو میں نے کہا تھا کہ یہ صرف ایک بدرو جو ہے جسم بدلے گی، تبدیلی کوئی نہیں آئے گی. اور یہ پہلے آرمی چیف بھی ہو سکتے ہیں کہ تبدیلی لے آئیں. یہ جو پولیٹیکل کہتے ہیں واقعی یہ پولیٹیکل ہو جائیں اور سیاسی جماعتوں کو فیصلے کرنے دیں، جن میں سے کوئی ایک سیاسی جماعت ڈیموکریٹک نام سے پوری نہیں اترتی، مگر یہ بیج انہی کا بویا ہوا ہے. تو یہیں سے خزاں سے ہی باہر پھوٹتی ہے نا، آہستہ آہستہ گریجولی. مگر یہ سیج کیا ہوا ہے انہوں نے، اور ہر چیز انہوں نے کنٹرول کر لی، اور یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو یہ پولیٹیکل ہو گئے. تو میں نے کہا تھا کہ اگر یہ پولیٹیکل واقعی نہیں ہوئے اور یہ ایسے ہی رہا تو یہ ملک اب بچے گا نہیں. ایران نے حملہ کیا، وہ حسین حقانی نے بہت خوبصورت کالم لکھا ہے کہ جو امہ کا ڈرامہ لوگ دکھاتے تھے بتاتے تھے، وہ بھی پہلی بار آپ کے سامنے آ گیا کہ یہ امت ہی کیا،
کہ قوموں کے وہ لکھتے ہیں کہ قومیں اپنے فیصلے مذہب کی بنیاد پہ نہیں، اپنے حقیقی یا فرضی قومی مفادات کی بنیاد پہ کرتی ہیں اور آگے بڑھتی ہیں. ترقی، خوشحالی، امن، سلامتی وہاں سے پھوٹتی ہے، اس بنیاد پہ نہیں کہ میں بھی مسلمان ہوں، آپ بھی مسلمان ہیں، مگر میں بدکار ہوں، میں چور ہوں، میری ڈیلنگ خراب ہے، میں اپنی کسی بات پہ پورا نہیں اترتا، مگر آپ مجبور ہیں کیونکہ میں مسلمان ہوں، آپ کو مجھ سے لین دین کرنا پڑے گا، میری بات ماننی پڑے گی، میں آپ پہ حملے کرتا رہوں. خیر، تو یہ جو آدمی جس وقت گھبرا کے نکلے ہیں نا، یہ آپ کی مسلم لیگ نون، یہ پیپلز پارٹی، یہ پورا ٹبر جو ہے پولیٹیکل، یہ تو ہو گیا ٹکٹ ہو گئی، سب کو نظر آ رہا ہے. اور وہ جو جیل میں بیٹھا ہے وہ بھی قرآن کی آیتیں ایسے ہی پڑھتا ہے جیسے یہ پڑھ رہے ہیں. تو اب قرآن کی آیتوں کے اعتبار سے اس معاشرے میں لوگ کتنا ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کرتے ہیں وہ آپ جان لیجئے. اور مذہب سیاسی، سماجی، معاشی معاملات میں کہاں سے روا ہے، کب سے روا ہے اور اس کی کتنی تاریخ ہے، یہ آپ لوگ ضرور پڑھ کے دیکھیں. اب تو حالات یہ ہیں کہ مذہب کے بغیر یہ پورا خطہ جہنم بنا دیا گیا ہے کہ سلمان اکرم راجہ جیسا آدمی بھی نا، جو ہارورڈ سے پڑھ کے گیا ہے یا کیمبرج سے پڑھا ہے، وہ بھی قرآن اٹھا کے اپنی وفاداری کا یقین دلاتا ہے. اور پاکستان جیسے ملکوں میں قرآن اٹھا کے بدلنے کی جو روایات ہیں، سب کو پتہ ہے کہ جس طرح سے الیکشن ہو رہے ہیں اس کا نتائج کیا آئیں گے. سب سے پہلے تو ذہن میں رکھیں کہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ 17,000 کوئی 500 سے ابو جو ہے نا قومی اسمبلی کے امیدوار ہیں، اور پہلی بار اس میں ایسا ہو رہا ہے کہ 11,000 سے زیادہ، 11,500 سے زیادہ آزاد امیدوار ہیں. تو کسی بیس پہ کھڑے ہوئے ہوں گے نا. اچھا، ساری لینڈ مافیا، بلڈرز مافیا، ہر قسم کی مافیا کھڑی ہو گئی ہے. کراچی میں تو کہتے ہیں کہ ہر سیاسی جماعت میں بلڈر مافیا اور لینڈ مافیا کھڑی ہوئی ہے. مختلف علاقوں میں سب جگہ یہی حال ہے. مگر میرے ایک دوست یہ بتاتے ہیں کہ ان کے پاس الیکشن کمیشن کا کچھ کام تھا تو اچانک روک دیا گیا کہ نہیں ابھی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے، اور پتہ نہیں ہمارے علم میں نہیں ہے کہ انتخابات ہو بھی رہے. کہ الیکشن کمیشن کے ایک بڑے افسر نے ان سے کہا جو کام لینے جس نے کام دیا تھا، کہ کچھ پرنٹنگ کا کام تھا یا کوئی گائیڈ لائنز شائع ہونی تھی، جو بھی مجھے اس کے بارے میں بہت ڈیٹیل نہیں پتا. تو ابھی تک لوگوں کو یہ یقین نہیں ہے کہ انتخابات بھی ہوں گے، اور اگر انتخابات ہوئے تو متفقہ علیہ رائے ہے کہ اس کی کوکھ سے انتشار، اس کی کوکھ سے ممکن ہے خانہ جنگی اس بار نکلے، اور انہیں پھر نہ چاہتے ہوئے بھی جو ان کے حالات نہیں ہیں، اب یہ اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ یہ براہ راست آنے کی کوشش کریں. اور وہ دن اور وہ لمحات ہوں گے اور وہ موقع ہوگا کہ اس ملک کی سیاست کی قسمت کا فیصلہ ہونے جائے گا کہ لوگ اب تنگ آ چکے ہیں ان سے. پہلی جمہوریتیں دنیا میں کیا دے رہی ہیں سب کو پتا ہے کہ یہ کلٹ بن چکے ہیں، 4 بار الیکشن جیتیں گے. اچھا، پھر آپ نے نواز شریف کا بیہیویئر تو دیکھ لیا ہوگا نا کہ وہ آخر میں خطاب مریم سے کرواتے ہیں. کنفیوژن پھیلا دیا انہوں نے کہ وہ جیسے وزیر اعظم خود نہیں ہوں گے، مریم کو بنانا چاہتے ہیں. مریم وزیر اعظم میٹیریل تو کیا، چیف منسٹر میٹیریل بھی نہیں ہے، اور جو میری اطلاعات ہیں انہیں چیف منسٹر بھی نہیں بننے دیا جائے گا، جو لوگ کوشش کر رہے ہیں. اچھا، پھر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آنے والے انتخابات ہیں اس کی کوکھ سے جو اگر آپ ووٹ دینے جا رہے ہیں تو کچھ نکلتا نظر آتا ہے، جس کے ساری پلاننگ، مطلب 5 سال کی پلاننگ. تو ابھی خبر پڑ رہا تھا میں کہ نگراں کابینہ جو ہے نا 5 سالہ منصوبے پر غور کے لیے بیٹھے گی، اور کاکڑ صاحب کی نگرانی میں فیصلے ہوں گے کہ 5 سال میں کون سے پروجیکٹ لگائے جائیں گے، کون سے روکے جائیں گے، اور کیا ہوگا. اچھا، پھر پی سی بی کے چیئرمین لگا دیا نگراں وزیر اعلیٰ کو. یہ اس نگراں وزیر اعظم کاکڑ کا حق تھا، اس کے پاس کوئی مینڈیٹ ہے،
کوئی کانسٹیٹیوشنلی کوئی مجھے سمجھا سکتا ہے کہ وہ آدمی آرمی چیف جو کہتا ہے کہ آپ ریاست کی بات پہ ٹرسٹ کریں اور ریاست کی خبر بلیو کریں، اور یہ افراتفری، انتشار، سوشل میڈیا، یہ سب جو ہے یہ ہم دشمن پھیلا رہے ہیں، یہ دشمن حرکتیں کر رہے ہیں. دشمنوں نے آ کے کہا ہے کہ آپ آنے والی اگر کوئی ڈیموکریٹک حکومت بننے کی کوئی چانسز بھی ہیں تو آپ اس کے سارے حقوق ابھی سے کھا لیں. اور آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آنے والی حکومت جمہوری حکومت ہوگی جس طریقے سے ہاتھ پیر باندھ دیے گئے ہیں کہ اگر آزاد امیدوار 11,000 سے زیادہ کھڑے ہیں اور جن کی جیبوں میں دولت ہے، آصف زرداری جیسے لوگ جنہوں نے 18-15 سال میں خوب دولت جمع کی ہے، ان کے لیے 2 ارب یا 3 ارب میں ایک بندہ خریدنا کوئی مشکل بات ہوگی. اچھا پھر پی ٹی آئی کہتی ہے کہ جی ہم 250 کے قریب لوگ جو ہے نا ہمارے جیتے ہیں، چاہے وہ بیگن ہو ان کے پاس لوٹا ہو اور کھچڑی ہو اور مسور کی دال ان کا نشان ہو، وہ جیتے ہیں. اس کا رزلٹ کوئی مانے گا، اور اگر مان لے گا تو وہ حکومت چلا سکے گا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کیا نہیں، یہ نواز شریف بھی الیکشن رزلٹ نہیں مانے گا جو حالات ابھی سے نظر آ رہے ہیں. اور جس طریقے سے لوگوں کو دبایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، چھینا جا رہا ہے، یہ ایک ریاست ہوتی ہے آپ کے خیال میں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ریاست ہے؟ غور کریں ان ساری باتوں پہ، تو دعا کریں، کیونکہ آپ دعا کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. وہ خاص آپ سنڈے آ رہا ہے، 2 دن رہ گئے، وہ انہوں نے کہا نا کہ اتوار کو سب باہر نکلیں، الیکشن کمپین چلائیں. تو جو سوشل میڈیا کے گفتار کے غارڈی میں دیکھوں گا کہ یہ باہر نکلیں گے سنڈے کو. اگر یہ ہر شہر میں شدید نظریاتی اختلاف ہے، ان کے پاس کچھ نہیں آپ کے پاس دینے کے لیے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے. آپ نے یہ تو سن لیا ہوگا نا کہ مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ ہم 28 سے 1 جنوری فیبرری تک جو ہے نا مینیفیسٹو دیں گے، منشور دیں گے. اور باقی کس چیز کا مینیفیسٹو دیں گے؟ کیا ہے آپ کے پاس دینے کو؟ آپ کا کوئی ایجنڈا ہے؟ آپ کا ایجنڈا تو اقتدار حاصل کرنا ہے، اور ساری سیاسی جماعتوں کا ایجنڈا اقتدار حاصل کرنا ہے، اور جو بکواس کرنی ہے منہ سے کرتے رہیے. تو میں بتا ہی رہا تھا کہ خان صاحب نے کہا سنڈے کو سب باہر نکلیں. اگر یہ جوگے ہوتے باہر نکلنے کے تو یہ 75 سال سے اس طرح سے ایک کر کے لوگوں کو مار رہے ہوتے، اور ہر آنے والا پہلے سے جانے والے سے زیادہ بڑا وحشی ہوتا، اور وہ جو آتا ہے وہ بڑا نیا ایکسپرٹ بن کر آتا ہے اکانومی کا، اور اکانومی کی ایسی تیسی کر کے چلا جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا سب کے. ہمیں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ جناب یہ ملک ہے تو آپ ہیں، ہم ہیں، اور خود ریٹائرمنٹ لیتے ہی سب باہر چلے جاتے ہیں. ان میں سے کسی کی اولاد ملک میں نہیں رہتی، اور ان میں سے کوئی ایک بھی خود وہاں نہیں رہتا. آپ ڈھونڈ کے دیکھ لیں کتنے رہتے ہیں. 99% ڈپلومیٹس اور آرمی جنرلز انکلوڈنگ اپ ٹو بریگیڈیئر اور کرنل اکثریت باہر ہوتی ہے، اور ان کے بچے ایسے تو ہوتے ہی باہر ہیں. تو خان صاحب نے جو کہا ہے نا سنڈے کو، پھر دیکھ لیجئے گا یہ 1,000 2,000 3,000 ہی نکلیں گے. اگر میں دعوے سے کہتا ہوں اگر یہ 2-2 لاکھ کراچی، لاہور اور اسلام آباد، ملتان، فیصل آباد، پنڈی جیسے شہروں میں نکل آئے، حیدرآباد میں، تو یہ بیرکوں میں گھس جائیں گے، منہ دکھانے کے قابل نہیں بچیں گے. سب کچھ تبدیل ہو جائے گا اگر 2-2 لاکھ بھی باہر آ جائے. مگر سلام ہے ان کو، یہ اپنے بچوں کے لیے، اپنی مستقبل کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے مر تو سکتے ہیں، نکلیں گے نہیں. دیکھیں جی، میں نے دبے لفظوں میں، کھلے لفظوں میں ساری بات کہہ دی ہے کہ انتخابات نہیں ہوئے تو آپ مصیبت میں ہیں، اور آپ کے انتخابات ہو گئے تو اور زیادہ مصیبت میں ہیں. اس پر غور کیجیے گا. آج کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.